अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। मैं तुबा कामरान और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल दरियाना इश्क एपिसोड 23। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो जनाब, अगर आपने हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर नहीं किया तो जल्दी से उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल पे ऑनगोइंग नॉवेल्स को भरपूर तरीके से एंजॉय करने का शर्फ हासिल करें। तो चलिए, अब मैं और मज़ीद आपका वक्त नहीं लूँगी और शुरू करती हूँ दरियाना इश्क एपिसोड 23। एक बार ये फ़ाइल देख लो। पर्सनल प्रॉब्लम्स को छोड़कर इस फ़ाइल को गैर जानिबदारी से देखो और फिर मुझे बताओ कि इन डील्स में क्या मसला है। अलीना ने फ़ाइल अजान की जानिब बढ़ाई थी, जिसे उसने थामने की जहमत भी नहीं की। अगर इनमें भी कोई मसला हुआ तो हम मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स की तलाश जारी रखेंगे। अलीना ने अजान की आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, जो अब अपनी दहती नज़रों से अलीना को देखे जा रहा था। सारा मसला तो तुम हो अलीना लाशारी, क्या हल निकालोगी इस मसले का? अजान अलीना की जानिब झुककर आहिस्तगी से कहने लगा। उसकी बात पर अलीना ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। पल में अजान की आंखों में देखना उसके लिए मुश्किल हुआ था, सो वो नज़र चुरा गई। अदीरा और निहाल सवारिया नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे थे। खुद पर उन दोनों की नज़रें महसूस करके अलीना एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द करती खुद को कंपोज करने लगी। वो उनके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। चेहरे पर अपनी मखसूस मुस्कुराहट सजाए वो एक कदम अजान के जाने पड़ी थी। मसला तुम्हारा है तो हल भी तुम्हें ही निकालना चाहिए मिस्टर लशारी। आई शुड से मिस्टर आहान कमाल खान। अजान के करीब सरगोशी नुमा आवाज़ में कहती वो चैलेंजिंग अंदाज अपनाते उसके माथे पर बल डाल गई। अजान की आंखों में देखते देखते ही उसने अजान का हाथ थामा था और फाइल उसके हाथ में थमाते वापस एक कदम पीछे लिया। अजान खामोशी से बस उसे देखे गया था, जबकि निहाल ने आंखों में सताइश लिए इम्प्रेस होते अंदाज में अलीना को देखा। अलीना अपने कैबिन में आती खासी पुरजोश सी थी। आज अपनी बात मनवाकर वो काफ़ी खुश थी, मगर वो ये भी जानती थी कि जो अजान लशारी अब उसके सामने था, इससे कोई बईद नहीं कि वो बना बनाया प्रोजेक्ट कैंसिल कर दे, सिर्फ उससे उलझने के चक्कर में। अजान के सामने जो आजकल उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता था, वो उसे किसी पर तो क्या खुद अजान पर भी जाहिर नहीं होने दे सकती थी। ओ गॉड अजान, तुम क्यों मेरी समझ से बालातर होते जा रहे हो? तसव्वुर में अजान को मुखातिब करते हुए अलीना ने सवाल किया था। खैर, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा मिस्टर लाशारी को काबू करने के लिए। मुझे अपने ट्रिक्स बदलने पड़ेंगे। कुछ सोचकर अब हंसती वो फ़ोन उठाकर नबिया का नंबर डायल करने लगी, जो रात भर उसे कॉल करती रही थी, मगर अपनी सोचों में मगन फ़ोन साइलेंट पर होने की वजह से वो उसकी कॉल्स नहीं ले सकी थी और फिर सर दर्द की वजह से वो जल्द सो गई थी। सुबह नबिया से माजरत करती उसे फारिग होकर कॉल करने का पैगाम भेजकर वो मीटिंग के लिए आ गई थी। हेलो अलीना, कहाँ गायब हो गई हो तुम? नबिया ने कॉल रिसीव करते ही बिना सलाम दुआ के सवाल किया था। ऑफिस आई थी, इसलिए पहले कॉल नहीं कर सकी। अलीना ने अपनी सीट संभालते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। अब भी तुम्हें ऑफिस और खड़ूस आहान कमाल की फ़िक्र पड़ी हुई है? नबिया ने हैरत से इस्तफसार किया। आहान की नहीं, अजान की, और ये जॉब भी अब उसके आसपास रहने के लिए ही करनी है मुझे। अलीना के इत्मीनान में कमी नहीं आई थी, अलबत्ता उसकी बात ने नबिया की उलझन में मज़ीद बढ़ा दिया था। क्या मतलब? आवाज़ में हैरत समोए उसने फिर से सवाल किया। आहान कमाल ही आसान है। 2 साल पहले जिस जली हुई लाश को हमने आसान समझा था, वो आहान कमाल खान था। अलीना के इंकशाफ पर नबिया हैरान हुई। उसके बाद जो जो अलीना को मालूम था वो नबिया से कहती गई। आहान और अजान के एक्सीडेंट से लेकर आहान के रूप में अजान का उसके सामने आना और उसके साथ रवैया। मतलब वो खबर आहान कमाल खान की है? नबिया बोली भी तो बस इतना सा। उसे आहान और अजान को लेकर अलीना के सवालात और शकूक व शुबहात याद आए थे, जो यहाँ आकर अलीना के जहन में उठे थे। हाँ, अलीना ने अजीब से लहजे में कहा, और जो मैंने तुमसे कहा उससे ज़्यादा मैं ख़ुद भी कुछ नहीं जानती, और वो सब जानने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अलीना ने बात जारी रखते अब की बार वो बात कही जिसके लिए उसने नबिया को कॉल की थी। मतलब? नबिया ने एक लफ्ज़ी सवाल किया। तुम मरी आ जाओ।
جواب بھی ویسا ہی سادہ تھا۔ میں کیسے اور عاوض سے کیا کہوں گے؟ اذان نے وعدہ کیا تھا وہ عاوض سے ملے گا۔ ایک دن گزر گیا اور ایک دن ہی رہتا ہے۔ نبیہ نے سوال کے ساتھ علینا کو اذان کا وعدہ یاد دلایا تھا۔ نبیہ پلیز میرے لیے تم یہاں آ جاؤ۔ وہ تمہاری بات سنے گا اور تم سے ہر بات کہہ دے گا۔ مجھ سے خفا ہے پر اپنی بیسٹ فرینڈ سے وہ خفا نہیں ہو سکتا۔ علینا نے منت بھرے لہجے میں کہا تو ایک پل لگا تھا نبیہ کو فیصلہ کرنے کو۔ آج تک علینا نے نبیہ سے اس کے وقت کے سوا کچھ نہ مانگا تھا۔ آج پہلی بار علینا نے اس سے اس کا ساتھ مانگا تھا اور نبیہ جیسی سچی دوست اسے کیسے انکار کرتی تھی۔ اوکے علینا، میں کل ہی پہنچتی ہوں۔ کچھ سوچ کر نبیہ نے علینا سے کہا تھا۔ ایک پرسکون سانس ہوا کے سپرد کرتی علینا نے کال بند کرتے ہوئے اپنے ساتھ والے کیبن کی جانب دیکھا تھا۔ میٹنگ روم سے نکل کر اپنے کیبن میں آتے ہی اذان نے فائل ٹیبل پر پٹکی اور اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ علینا کے چیلنجنگ انداز اسے نہ جانے کیوں تیز دلا رہے تھے۔ چاہ کر بھی وہ اس کے سامنے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ شاید اسے اسی بات کا غصہ تھا کہ وہ بار بار علینا ارشادی کے سامنے بے بس ہو رہا تھا۔ نہال اور ادیرہ نے کچھ دیر اسے تنہا چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ کافی دیر خود کو مطمئن کرتے اذان نے فون اٹھا کر عائشہ سے کافی لانے کو کہا۔ اذان کے لہجے کی سختی پر عائشہ کو اپنی شامت آتی نظر آئی تھی۔ وہ پہلے ہی اسے نہایت ہی خراب موڈ کے ساتھ میٹنگ روم سے نکلتا دیکھ چکی تھی اور اس کے پیچھے ہی علینا بھی باہر آئی تھی۔ یقیناً غصے کی وجہ علینا ہی تھی۔ ویسے بھی ان دونوں کے درمیان کی سرد جنگ کے مظاہرے عائشہ کئی بار دیکھ چکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگتی اذان کے لیے کافی بناتی پینٹری سے نکلی جب سامنے سے علینا اپنے کیبن سے نکلتی دکھائی دی۔ عائشہ کا رخ اذان کے کیبن کی جانب تھا۔ یہ دیکھ کر وہ عائشہ کی جانب آئی۔ عائشہ یہ کافی آہان کے لیے ہے؟ علینا کے انداز پر عائشہ نے ابرو جھکا کر علینا کو دیکھا تھا۔ یہ بے تکلفی اور یہ استحقاق، وہ بھی اپنے باس کو لے کر، وہ سر یا باس جیسے کسی لفظ کے استعمال کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے عائشہ؟ علینا نے اپنی مخصوص ٹون میں استفسار کیا تھا۔ جی عائشہ نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ لاؤ یہ کافی میں لے جاتی ہوں۔ علینا کی بات پر عائشہ کو پھر سے حیرت کا جھٹکا لگا۔ لیکن عائشہ نے کچھ کہنا چاہا جس سے علینا نے کاٹ دیا۔ تمہیں ادیرہ نے 3rd فلور پر بلایا ہے۔ علینا نے اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی۔ کب علینا کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ پرسوچ انداز میں مڑ کر لفٹ کی جانب چلی گئی۔ ویسے بھی آج کل اس کا مالک ہمہ وقت غصے میں ہی ہوتا تھا، ایسے میں وہ اس کے سامنے جانے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے ادیرہ میم سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ سچ سے ناواقف عائشہ علینا اور احان کمال خان کو لے کر نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی۔ اذان تمہاری کافی۔ علینا ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ علینا کی حرکت پر اذان نے بھویں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس نے تو کافی کے لیے عائشہ کو بولا تھا۔ وہ عائشہ ادیرہ کے ساتھ بزی تھی اس لیے میں ہی لے آئی۔ اذان کی نظروں کا مفہوم سمجھتے علینا نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا اور کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرا کر اذان کو دیکھنے لگی جو پرسوچ نظروں سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یقیناً عائشہ کو علینا نے ہی منع کیا ہوگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ علینا نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بظاہر سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا تھا۔ یہی دیکھ رہا ہوں کہ علینا لاشاری نے میری سیکرٹری کی جاب کب سے شروع کر دی ہے۔ اذان نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ فی الوقت اس سے کسی بھی قسم کی بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں جب بچپن سے جوانی تک تم یہ سب کام میرے لیے کر سکتے ہو تو پھر میں کیوں نہیں؟ علینا کے جواب پر اذان بھی لاجواب ہوا تھا۔ اور ویسے بھی اپنوں کا کوئی کام کرنے سے کوئی سیکرٹری تھوڑی نہ بن جاتا ہے۔ علینا نے مسکرا کر کہا تو اذان نے بھویں اچکائی۔ علینا کی سوچ اور انداز کا یہ بدلاؤ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ کچھ سوچ کر اس کے چہرے پر ایک جان لیوا مسکراہٹ ابھری تھی۔ اوکے، یہ فائلز کیبنٹ ری ارینج کرنا ہے۔ عائشہ تو بزی ہے سو تم کر دو۔ آفٹر آل اپنوں کا کوئی کام کرنے سے کوئی سیکرٹری تھوڑی نہ بن جاتا ہے۔ جو اطلاعاتی مسکراہٹ اور طنزیہ انداز کے ساتھ کہتا وہ علینا کی جانب جاتے اسی کے الفاظ اسے ہی لوٹا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ علینا لاشاری کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی، لیکن علینا کو زج کرنے کا خیال فقط اس کی خام خیالی ثابت ہوا تھا۔ علینا نے ایک نظر اس بڑی سی دیوارگی کیبنٹ کی جانب دیکھا تھا۔ وائی ناٹ اذان، تمہارے لیے یہ کر کے مجھے اچھا لگے گا۔ لفظ تمہارے لیے پر زور دیتی وہ اذان کو بہت کچھ جتا دینا چاہتی تھی۔
وہ کیبنٹ کی جانب بڑھی تو انداز لاپرواہ سا تھا۔ اپنے ڈیزائنر کرتے کے بازو فولڈ کر کے کوہنیوں تک موڑتے، دوپٹے سے مبرہ وجود اور بالوں کو اونچے جوڑے میں مقید کرتے، وہ اذان کو حیران کر گئی تھی۔ انکار تو دور، وہ چند منٹوں میں ہی یہ کام شروع بھی کر چکی تھی اور اب چند فائل پاس پڑے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ یوں اپنے مالک کے کیبن میں ایک امپلائی کا ایسا لاپرواہ انداز کتنے ہی سوالوں کو جنم دے سکتا تھا۔ الہنا کی یہ لاپرواہی اذان کو غصہ دلا رہی تھی۔ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اذان نے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ تمہارا کام؟ بنا پلٹے الہنا نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا اور چند مزید فائلز الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اذان کا دل چاہا وہ اسے اٹھا کر باہر پٹک دے، وہ اسے کام کہہ کر اب خود مشکل میں پڑ گیا تھا۔ وہ اس کی توجہ پوری شدت سے کھینچ رہی تھی اور اذان اچھے سے جانتا تھا کہ الہنا یہ ساری حرکتیں دانستہ نہیں کر رہی، وہ بچپن سے ایک ساتھ رہے تھے۔ اذان کے سامنے اس کا انداز ہمیشہ ہی ایسا ہی لاپرواہ رہا تھا۔ ان کے لیے یہ عام بات تھی، مگر اب وہ آفس میں تھے اور یہاں نہ تو وہ اذان تھا اور نہ ہی الہنا اس کی کزن۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے، اذان نے تب کر باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہے؟ الہنا نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اذان کو دیکھا۔ اونچے جوڑے میں مقید بال اور چند لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ وہ بس الہنا کو دیکھتا ہی رہا، کچھ کہا نہیں۔ اسی گردن پر موجود تل آج بھی اذان کی توجہ حاصل کر رہا تھا۔ آنکھوں میں چند سائے لہرائے تو سر جھٹک کر پلٹتا اس سے کچھ فاصلے پر چلا گیا۔ ویسے تم تو ہمیشہ سے اپنی چیزیں ارینج کر کے رکھنے کے عادی تھے اذان، لگتا ہے یہاں آ کر تمہاری بہت سی عادتیں خراب ہو گئی ہیں۔ قدم آگے بڑھاتے عام سے انداز اور لاپرواہ حلیے میں اذان کی کرسی پر کوہنیاں ٹکائے کہنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آفس میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہے۔ اذان نظر چراتا وہاں سے جانے لگا جب الہنا نے اس کے راستے میں ہائے لوٹتے پیچھے پڑی کافی کی جانب اشارہ کیا۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، اینڈ ٹرسٹ می، میں اسے دوبارہ گرم کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، الہنا نے ابروج کھاتے شانے بے نیازی سے کہا۔ نہیں پینی مجھے، الفاظ چبا کر کہتا وہ الہنا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ مگر تمہیں تو کافی کی طلب تھی، الہنا نے معصومیت سے کہا۔ اب جی بھری ہے، کاٹ کھانے کے انداز میں کہہ کر وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں اپنا کام مکمل کیے بنا یہاں سے نہیں جا رہی، اور آج کل مجھے دیکھ کر تمہارے دماغ میں جو ابال آتے ہیں ان کے لیے یہ کافی کافی ضروری ہے۔ الہنا نے مگ اٹھا کر پھر اذان کی جانب بڑھایا تھا، انداز ایسا تھا کہ وہ ٹلنے والی نہیں۔ اذان نے دانت پیستے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ تھام لیا۔ گڈ بوائے، ہاتھ جھاڑتے ہوئے مسکرا کر کہتی وہ واپس اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گئی، جبکہ اذان صوفے پر بیٹھا سلگتی نظروں سے الہنا کو دیکھتا کافی کے ہمراہ اپنا غصہ بھی گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ اسے اب الہنا کے خود ہی اکتا کر کام چھوڑ جانے کا انتظار تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر آدھا نہال دروازے کے باہر ہی رک گیا تھا۔ اندر کا نظارہ اور گفتگو اسے کافی انٹرسٹنگ لگی تھی۔ مسکراہٹ ضبط کرتا وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ادھیرا کے کام سے فارغ ہو کر عائشہ نے وہ بات کہنے کا فیصلہ کیا جو وہ کب سے سوچ رہی تھی۔ ہاں کہو عائشہ، ادھیرا نے فون سے نظر ہٹا کر عائشہ کی جانب دیکھا۔ میم وہ، عائشہ ہچکچائی۔ کیا ہوا عائشہ، چھٹی چاہیے یا بونس؟ ادھیرا نے نرمی سے استفسار کیا۔ نہیں میم، مجھے بات کرنی ہے آپ سے، عائشہ نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ کس سلسلے میں؟ ادھیرا نے سابقہ انداز میں کہا۔ احان سر اور الہنا کے سلسلے میں۔ عائشہ کی بات پر ادھیرا نے گہرا سانس خارج کیا۔ عائشہ، تم اب تک اسی بات پر اٹکی ہوئی ہو؟ ادھیرا نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میم، جیسے الہنا میم سر پر حق جتلاتی ہیں، آج تک آپ نے بھی کبھی ایسے احان سر پر حق نہیں جتایا۔ عائشہ کی بات پر ادھیرا آنکھیں پھیر کر رہ گئی۔ کیونکہ میرا اس پر کوئی حق ہے ہی نہیں، خود کلامی کے انداز میں کہتی وہ اٹھ کر عائشہ کی جانب آئی تھی۔ عائشہ، تم ان سب باتوں کے بارے میں پریشان مت ہو، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ کہنے لگی۔ ادھیرا کی بے فکری پر عائشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے اپنی بچپن کی محبت کو لے کر اتنی بے فکر ہو سکتی تھی؟ الہنا اور اذان کو لے کر عائشہ ہر گزرتے پل کے ساتھ کئی شکوک و شبہات کا شکار ہو رہی تھی، اور صرف وہی نہیں، اسٹاف کے چند اور دوسرے لوگ بھی۔ وہ اسٹول پر کھڑی اوپر کے حصے کے پیپرز ارینج کر کے اذان کو پوری طرح زچ کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ اذان متعدد بار اسے کیبن سے جانے کا کہہ چکا تھا، مگر الہنا اس کی کسی بات کو خاطر میں نہ لانے کا پختہ عزم کر چکی تھی۔ خود اذان کا اس حالت میں الہنا کو کیبن میں چھوڑ جانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو الہنا کی ثابت قدمی پر ہی حیران تھا۔ میں کہہ رہا ہوں بس کرو، اس سب کی ضرورت نہیں ہے، بار بار دہرائی جانے والی لائن وہ پھر سے کہہ رہا تھا۔
تم نے ہی کہا تھا فائل ارینج کر دوں، اب کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ اسٹول پر کھڑے کھڑے وہ تنک کر پلٹی۔ آرام سے، گر جاؤ گے۔ بے ساختہ اسٹول کو دیکھتے اذان کے منہ سے پھسلا تو اپنی بے اختیاری پر وہ لب کچل کر نظر چرا گیا تھا۔ تم ہو نا مجھے بچانے کے لیے؟ اذان کو گہری نظروں سے دیکھتی وہ چہرے پر جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے ہوئی تھی۔ میرا بس چلے نا علینا تو میں اس وقت تمہیں اس فلور سے نیچے پھینک دوں۔ دانت پیس کر کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر علینا کی جانب آیا تھا۔ اچھا تو پھر اس چھوٹے سے اسٹول سے گرنے سے کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑی سی چوٹ ہی آئے گی نا، ورنہ تم تو شاید مجھے مارنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ علینا ایک ادا سے کہہ کر پلٹی تھی اور واپس پیپرز کے ساتھ الجھ گئی۔ علینا کی بات پر اذان کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزر رہا تھا۔ مارنے کا ارادہ ہوتا نا علینا الاشاری تو کسی انجان جگہ اور اندھیری رات کی تنہائی کا انتخاب کرتا، نہ کہ اپنے ہی آفس اور کیبن کا۔ علینا کو اپنی دہکتی نظروں کے حصار میں لیے تلخ لہجے اور تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ علینا کو حیران کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت پل میں تھمی تھی۔ اس کے لہجے کا تاثر علینا کو عجیب لگا تھا۔ کیا وہ جو سمجھ رہی تھی اذان کا مطلب بھی وہی تھا؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ علینا نے اب کی بار اسٹول سے اتر کر اس کے سامنے آتے سوال کیا۔ اس کا مطلب یہی ہے علینا الاشاری کہ اس آفس کے باہر اگر تم مجھے کہیں بھی تنہا ملی تو میں اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس کو عملی جامہ پہنا سکتا ہوں، اس لیے احتیاط سے کام لینا اور مجھ سے دور رہنا۔ علینا کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا کافی قریب آ گیا تھا۔ اس کی بات علینا کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ اس سے ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ ماتھے پر بل ڈالے وہ جانچتی نظروں سے اذان کو دیکھے جا رہی تھی جو اب قدم اٹھاتا اس کے قریب آ رہا تھا، مگر اس کے دماغ میں چلتی سوچوں کو پڑھنا علینا کے بس میں نہ تھا۔ اگلے پل علینا کا دل ایک پل کو کانوں میں دھڑکا تھا جب اذان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا تھا۔ آپ نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کیا تو وہ پھر سے اس کے چہرے کے اطراف میں بکھر گئے۔ اب آپ جا سکتی ہیں مس الاشاری، تھینک یو فار یور سروسز، بے تاثر لہجے میں کہہ کر وہ اپنے ٹیبل کی جانب مڑا اور انٹر کام پر مینیجر سرفراز کو طلب کر لیا۔ اب علینا کو یہاں سے بھیجنے کا اسے یہی راستہ نظر آیا تھا اور وہ مؤثر ثابت ہوا۔ عجیب احساسات کا شکار علینا خاموشی سے اس کے کیبن سے نکلتی چلی گئی تھی۔ سنا ہے آفس میں صفائی ستھرائی کا کام چل رہا ہے؟ شام میں ویڈیو کال پر عارض نے چھوٹتے ہی یہ بات کہی تو نہال اور ادیرہ اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئے، جبکہ اذان بس انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ بات کس تناظر میں کہی گئی تھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ ہائے کاش ایسی کوئی صفائی پسند ہستی ہمیں بھی مل جائے، اللہ قسم میرے کمرے کا برا حال ہوا پڑا ہے، عارض نے بھرپور ڈرامائی انداز میں کہا تو وہ تینوں ہی آنکھیں گھما کر رہ گئے۔ کمال ہاؤس صفائی میں اپنی مثال آپ تھا۔ ڈونٹ وری، میں کل آ رہا ہوں، آ کر خود صفائی کرتا ہوں تمہارے کمرے کی بھی اور تمہاری دماغ کی بھی۔ نہال نے اذان کا ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ اگر ابھی عارض کو نہ روکتا تو نہ جانے وہ اور کیا کیا کہہ دیتا۔ صفائی تو تمہاری سوچوں کی بھی ہونی چاہیے میری بھائی۔ عارض نے اس رات ہوئی گفتگو کے تناظر میں ایک ذو معنی جملہ کسا تھا جسے صرف نہال ہی سمجھ پایا تھا۔ یہ کیسی ڈبل میننگ باتیں ہو رہی ہیں؟ ادیرہ نے گفتگو میں حصہ لیا جبکہ اذان حسب سابق خاموشی سے بیٹھا تھا۔ نہال سے پوچھو۔ عارض نے جھوٹتے ہی سارا ملبہ نہال پر انڈیلا تھا۔ کیا؟ ادیرہ نے سوالیہ نظروں سے نہال کو دیکھا تو وہ نظر چرا گیا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، نہال نے نظر چراتے ہوئے کہا تو اذان نے چونک کر نہال کی جانب دیکھا۔ نہال کمال خان اور نظر چرائے، ایسا آج تک ہوا نہیں تھا، اور اگر ہو رہا تھا تو وجہ کیا تھی؟ ادیرہ اور اذان دونوں کے دماغ میں بیک وقت یہی خیال آیا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔